अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। एक शहजादा था। वो सिर्फ नाम का शहजादा था। उसके पास धन दौलत कुछ भी नहीं थी। उसका बाप एक बहुत मशहूर बादशाह था, लेकिन उसे जुआ खेलने की बुरी आदत थी। वो अपनी सारी दौलत, यहाँ तक कि अपना मुल्क भी जुए की नजर कर चुका था। उसके बाप ने मरते वक्त उसे बुलाकर कहा, बेटा, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए इस महल के सिवा कुछ छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ, मगर मुझे तुम्हारी जहानत और हुनरमंदी पर पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन फिर अपना खोया हुआ मुल्क और तख्त व ताज दोबारा हासिल कर लोगे। बादशाह के मरने के बाद रही सही दौलत भी बादशाह के कर्जों की अदायगी में खत्म हो गई। शहजादी के पास अब कुछ भी बाकी न रहा था। शहजादा एक बहादुर और हुनरमंद नौजवान था। वो अपने हाथों से तरह तरह की अजीबोगरीब चीजें बना लिया करता था। उसके बाग में एक गुलाब का पौधा था। उस पौधे में 5 बरस में सिर्फ एक ही फूल खिलता था। उस फूल की खुसूसियत ये थी कि उसे हर एक पसंद करता था। उसकी खुशबू पाकर परिस्तान की परियां वहां आ जाया करती थी। गुलाब के उस फूल को जो एक बार सूंघ लेता था, उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाया करती थी। वो अजीबो गरीब फूल पौधे पर 6 महीने तक खिला रहता था। जब तक वो फूल खिला रहता, इस मुल्क के लोग खुश खुर्रम रहते। किसी को गरीबी में बीमारी या मौत का दुख ना उठाना पड़ता। एक बड़ी अजीब बात यह थी कि फूल को बादशाह या शहजादे के अलावा और कोई भी तोड़ नहीं सकता था। दूसरी अनोखी और अजीबो गरीब चीज एक प्यारी नन्ही सी बुलबुल थी। गुलाब का फूल शाख पर रहता तो बुलबुल उसके पास बैठी नित नए रसीले गीत गाती थी। उस बुलबुल का गाना इतना मीठा और दिलकश होता कि परियां भी उस पर रश्क करती। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो एक बार बुलबुल का गाना सुन लेता, वो कभी किसी से झुंझला कर ना बोलता। शहजादे के पड़ोसी बादशाह के पास धन दौलत की कमी न थी। उसकी एक बेटी थी जो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बड़ी मगरूर और जिद्दी थी। उसने ये अहद कर रखा था कि जो इसके लिए सबसे अनमोल तोहफे लाएगा वो उसके साथ शादी करेगी। बड़े बड़े शहजादे तरह तरह के तोहफे लेकर आए। कोई अनमोल हीरा लाया तो कोई कबूतर के अंडों के बराबर सुच्चे मोतियों का हार। कोई 7 समंदर पार से जहाज भर के रेशम के थान लेकर हाजिर हुआ तो कोई कुछ और बेशकीमत तोहफा शहजादी के लिए लेकर आया। शहजादी ने इन तमाम शहजादों से तोहफे तो ले लिए, लेकिन वो शादी के लिए तैयार ना हुई। इतने कीमती तोहफे पाकर वो लालची हो गई थी। गरीब शहजादे के कानों तक भी पड़ोसी मुल्क के बादशाह की बेटी की ये बात पहुंची। उसके पास इतनी दौलत तो नहीं थी कि वो शहजादी के लिए कोई कीमती चीज खरीदता। फिर भी उसने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। अगली बार जब उसके बाग का वो अनोखा फूल खिला तो उसने गुलाब के फूल को तोड़कर एक प्याले में रख लिया और बुलबुल को पकड़कर चांदी के पिंजरे में बंद कर दिया। उसके बाद गरीब शहजादे ने अपने सबसे कीमती कपड़े पहने, कमर में तलवार लटकाई और ये दोनों तोहफे लेकर चंद नौकरों के साथ वो हमसाया मुल्क की शहजादी से मिलने के लिए रवाना हो गया। चंद दिन के सफर के बाद वो शहजादी के मुल्क में पहुंचा। शहजादी को खबर मिली तो उसने शहजादे को शाही महल के अंदर बुलवाया। शहजादे के हाथ में खिला हुआ सुर्ख फूल देखकर शहजादी बोली, ये फूल किस चीज का बना हुआ है? क्या ये किसी याकूत को तराश कर बनाया गया है? इस फूल की खुशबू से तुम्हारा सारा महल महक उठा है। शहजादे ने कहा, फिर भी आप ऐसा सवाल कर रही हैं, क्या याकूत के बने हुए फूल से खुशबू आ सकती है? शहजादी चुप रही। उसे अपनी कनीजों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो फूल को घेरे खड़ी थी और उसकी खुशबू से मस्त हुए जा रही थी। शहजादी ने बड़ी नफरत और हकारत से कहा, मुझे ऐसे 2 कौड़ी के फूलों की जरूरत नहीं। ऐसे फूल तो मेरे महल के बागीचे में रोजाना और बेशुमार खिलते हैं। ले जाओ इसे। शहजादे ने यह चाहा कि शहजादी एक बार गुलाब को करीब से सूंघ ले ताकि उसका मिजाज ठीक हो जाए, लेकिन उसने शहजादे की इस कोशिश को कामयाब न होने दिया। हम
جھوٹا پھول سونگھنے کے عادی نہیں ہیں، اور کوئی چیز ہو تو دکھاؤ، شہزادی بولی۔ شہزادے نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے بلبل کا پنجرا پیش کیا۔ شہزادی نے پوچھا، کیا یہ بلبل کسی انمول پتھر کی بنی ہوئی ہے؟ کیا اس کی آنکھیں نیلم کی ہیں؟ شہزادی نے کہا، شہزادی صاحبہ، یہ بلبل دنیا کی تمام قیمتی ہیروں سے زیادہ بیش قیمت ہے۔ اس کے گیت سننے کے لیے پرستان سے پریاں آتی ہیں۔ شہزادی نے غصے سے کہا، ایسی بلبلوں کی ہمارے باغ میں کیا کمی؟ تمہیں ایسی چیزیں میرے پاس نہیں لانی چاہیے تھی۔ یہ چیزیں لے جاؤ۔ تم اپنے آپ کو شہزادہ کہتے ہو اور مجھے ایسا نظر آ رہا ہے جیسے کوئی معمولی آدمی شہزادے کا بھیس بدل کر آ گیا ہو۔ شہزادے نے پھر بڑے نرم اور آہستہ سے لہجے میں کہا، دنیا میں آج تک کسی نے اس بلبل اور اس گلاب کو 2 کوڑی کی چیزیں نہیں کہا۔ خیر، آپ کی مرضی۔ اتنا کہہ کر شہزادہ وہاں سے لوٹ آیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شہزادی کے مزاج درست کر کے ہی دم لے گا۔ کچھ دن بعد ایک غریب لڑکا شہزادی کے استبل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کے لیے ملازم ہوا۔ لڑکا دکھنے میں اچھا، کام میں ہوشیار اور مزاج کا بڑا اچھا تھا۔ سب لوگ اس کی تعریفیں کرتے۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ لڑکا بیکار نہیں بیٹھتا تھا، طرح طرح کی چیزیں اور کھلونے بنایا کرتا تھا۔ ایک دن شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنی پسند کا گھوڑا لینے کے لیے استبل میں آئی۔ استبل میں پہنچ کر اس نے سنا کہ کہیں سے گانے کی آواز آ رہی ہے، ساتھ ہی گھنگروؤں کی چھن چھن بھی۔ شہزادی بڑی حیران ہوئی۔ گھوڑے کی بات تو وہ بھول گئی اور گانے والے کو تلاش کرنے لگی۔ شہزادی گھومتی ہوئی اس کونے میں جا پہنچی جہاں ایک انگیٹھی پر ایک دیچکی رکھی تھی۔ دیچکی کے گلے میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے، وہ گانے کے ساتھ ساتھ بج رہی تھی۔ شہزادی نے پوچھا، یہ کس کی دیچکی ہے؟ تبھی استبل میں کام کرنے والا نیا لڑکا نکل آیا۔ اس نے کہا، یہ دیگچی میری ہے۔ شہزادی نے اس سے پوچھا، کیا یہ ہمیشہ اسی طرح گاتی ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، یہ تمہیں کہاں سے ملی؟ شہزادی نے حیرت سے پوچھا، ایک جادوگر نے میرے دادا کو دی تھی۔ لڑکے نے جواب دیا، یہ دیچکی تم مجھے دے دو، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گی۔ شہزادی نے کہا۔ لڑکے نے پہلے تو بہت انکار کیا، لیکن شہزادی نے جب بہت اصرار کیا تو اس نے کہا، ایک شرط پر میں یہ دیچکی آپ کو دے سکتا ہوں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں جو پک رہا ہے وہ آپ کو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا ہوگا۔ شہزادی دیچکی حاصل کرنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ وہ راضی ہو گئی۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو وہاں کھڑا کیا اور لڑکے کے ساتھ بیٹھ کر کھچڑی کھانے لگی۔ چلتے وقت لڑکے نے دیچکی شہزادی کو دے دی۔ کچھ دنوں بعد شہزادی ایک دن پھر استبل میں گئی۔ اس نے دیکھا کہ لکڑی کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا گھوڑا باہر رکھا ہے۔ گھوڑا بہت ہی خوبصورت تھا۔ لڑکا گھوڑے کے پاس بیٹھا اسے سجا رہا تھا۔ شہزادی نے کہا، ہاں، اتنا پیارا گھوڑا ہے، کیا اس میں کوئی خوبی ہے؟ جی ہاں، دیکھیے، لڑکے نے کہا اور گھوڑے کی ایک کلی دبائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گھوڑا ہوا میں اڑنے لگا۔ اچھی خاصی اونچائی پر پہنچ کر وہ تھوڑی دیر بعد نیچے آ گیا۔ اس بار لڑکے نے ایک دوسری کلی دبائی تو گھوڑے کے منہ سے اشرفیاں جھڑنے لگی۔ شہزادی کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ رہا، وہ مچل گئی۔ اس نے کہا، مجھے یہ گھوڑا چاہیے، آپ اس کو جو قیمت مجھ سے لینا چاہو لے لو۔ لڑکے نے کہا، میں اسے صرف ایک ہی شرط پر دے سکتا ہوں، آپ شاہی محل میں میری دعوت کریں، میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، کھانے کے بعد میں لیٹ جاؤں گا تو آپ میرے سر میں تیل ڈال کر مالش کریں گی۔ شہزادی کسی سوچ میں پڑ گئی۔ اس نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے پاس ایسی عجیب و غریب چیزیں جمع ہوں گی اور انہیں حاصل کرنے کے لیے اسے عجیب و غریب شرطیں ماننا پڑیں گی۔ اس نے آخر کار لڑکے کی یہ شرط بھی مان ہی لی۔ شہزادی نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ محل کے دروازے پر کھڑے رہیں اور جیسے ہی بادشاہ سلامت اس طرف آئیں وہ فوراً انہیں خبر کر دیں۔ لڑکا شہزادی کے محل میں گیا۔ کھانے کے بعد وہ شہزادی کے مخملی بچھونے پر لیٹ گیا۔ شہزادی اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کے سر میں تیل کی مالش کرنے لگی۔ اتنے میں ایک کنیز دوڑتی ہوئی آئی اور اس نے خبر دی کہ بادشاہ سلامت اسی طرف آ رہے ہیں۔ شہزادی ڈر گئی۔ اس نے لڑکے سے کہا کہ وہ کہیں چھپ جائے، لیکن اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں بادشاہ اندر آ گیا۔ اس نے استبل کے لڑکے کو شہزادی کے کمرے میں دیکھا تو مارے غصے کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے اسی وقت دونوں کو محل سے نکال دیا۔ بادشاہ کو اس بات پر غصہ تھا کہ شہزادی نے بڑے بڑے ملکوں کے شہزادوں کو تو منہ نہیں لگایا اور ایک معمولی ملازم کے سر میں تیل لگا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ شہزادی اس صورتحال سے سخت پریشان تھی کہ یہ اس سے کیا ہو گیا۔ خیر،
وہ شہزادے کے ساتھ چل دی۔ شہزادے نے چلتے ہوئے وہ پھول اور بلبل کو بھی اپنے ساتھ لے لیا اور پھر چلتے چلتے ایک ندی کنارے پہنچے اور شہزادی ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لگی۔ اور پھر اچانک شہزادے نے ایک ڈبیا میں سے پھول نکالا تو اس کی مہک سے بلبل سرور میں آ گئی اور گانے لگی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ندی کے پانی سے جل پریوں کی رانیوں نے سر باہر نکالا اور بولی، اے شہزادے، میری بیٹی ایک لمبے عرصے سے بیمار ہے۔ مجھے سیانوں سے پتہ چلا ہے کہ ایک شہزادی ندی کنارے آئے گی۔ اس کے پاس طلسمی پھول ہے جس کی خوشبو سے شہزادی کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اگر تم مجھے تھوڑی دیر کے لیے پھول دے دو تو میں تمہیں ایسے موتیوں کی مالا دوں گی کہ دنیا میں کسی کے پاس ایسے موتی نہ ہوں گے۔ شہزادے نے پھول جل پریوں کی رانی کو دے دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد جل پریوں کی رانی واپس آ گئی اور اس نے وہ پھول شہزادے کو واپس کر دیا، اس کے ساتھ ہی موتیوں کی مالا بھی، جسے دیکھ کر شہزادی کی آنکھوں کی چکاچوند مزید بڑھ گئی۔ اب یہ لوگ ندی کے کنارے آگے بڑھے اور چلتے چلتے تھک گئے تو ایک بڑے سے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ یہاں جنات کی بستی تھی۔ یہاں بھی شہزادے نے پھول نکالا تو بلبل مست ہو کر گانا گانے لگے کہ اچانک وہاں ایک نہایت ہی خوفناک جن نمودار ہوا، جسے دیکھتے ہی شہزادہ اور شہزادی بے حد خوفزدہ ہو گئے۔ جن نے کہا، شہزادے خوفزدہ نہ ہو، میں عرصے سے تیرا انتظار کر رہا ہوں۔ میری بیٹی کو ایک عرصہ ہوا اداس اداس رہتی ہے، کسی بھی طرح اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی۔ مجھے ایک جن نجومی نے بتایا تھا کہ اس پیڑ کے نیچے ایک شہزادہ آ کر ٹھہرے گا اور اس کے پاس گانے والی بلبل ہے۔ شہزادی اگر اس بلبل کا گانا سنے گی تو خوش ہو جائے گی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے پاس وہ بلبل ہے۔ اگر تم اسے ایک دن کے لیے مجھے دے دو تو میں تمہیں ایسے نایاب تحفے دوں گا جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہ ہوں گے۔ شہزادے نے جنوں کے بادشاہ کو وہ دونوں چیزیں دے دیں۔ اب تک تو شہزادے اور شہزادی میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ شہزادی نے شہزادے کو پھول اور بلبل کی وجہ سے پہچان لیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ وہی شہزادہ ہے جسے غریب آدمی کا بہروپ بدلا ہوا تھا، اور اب تو شہزادے کے پاس ایسی موتیوں کی مالا تھی جس کی قیمت کوئی بادشاہ بھی دے نہیں سکتا تھا۔ یہ دونوں اسی درخت کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے شام تک بیٹھے رہے۔ شام ہوئی تو جنوں کا بادشاہ نمودار ہوا۔ اس نے شہزادے کو وہ دونوں چیزیں واپس دے کر کہا، اے شہزادے، میں جانتا ہوں کہ تم ایک شہزادے ہو اور تمہارے باپ سے اپنی حماقت سے بادشاہی کھو گئی۔ میں تمہیں کچھ ایسے تحفے دیتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ تمہارے دادا نے شاہی باغ کے فوارے کے نیچے ایک بہت بڑا خزانہ دفن کیا ہوا ہے۔ تم جا کر اس کو نکالو اور عیش و آرام کی زندگی بسر کرو۔ جنوں کے بادشاہ نے شہزادے کو سرخ لالوں کا ہار دیا جس میں 20 ہیرے لگے ہوئے تھے۔ پھر شہزادہ اپنے ملک گیا اور اس نے وہ خزانہ حاصل کر لیا۔ پھر ایک دن شہزادی کو گھر میں چھوڑ کر شہزادی کے بادشاہ باپ کے پاس گیا۔ شہزادی کے باپ نے اسے پہچان لیا اور اس کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شہزادے نے اس کی خدمت میں موتیوں کی مالا پیش کی تو بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شہزادہ تو ایسا تحفہ لایا ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانے میں بھی نہیں ہے۔ اور پھر بادشاہ نے شہزادی کو بلایا اور اس کی شادی شہزادے کے ساتھ کر دی۔ اب شہزادی میں غرور نہ تھا اور یہ لوگ پھر ہنسی خوشی لوٹ آئے، اور شہزادے نے اپنے سسر کی فوج کے ساتھ اپنے ملک پر حملہ کیا جس پر ایک ظالم بادشاہ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اس کو فتح کیا اور پھر بڑی سخاوت اور عدل کے ساتھ اپنے ملک پر حکومت کرنے لگا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔